अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना, इसकी एपिसोड 25। लेकिन जनाब, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नावल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नावल जाने जाना एपिसोड 25। रात के किसी पहर वो जायशा के रूम में दाखिल हुआ। नर्स जो वहाँ बैठी ऊँग रही थी उसे देखकर खड़ी हुई। इससे पहले कि वो सख्त सनसनाती और छेड़ने से खामोश रहने का इशारा किया, साथ ही रूम से बाहर निकल जाने को कहा, जिस पर वो बेजारियत चेहरे पर लाए बाहर निकल गई। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम गया जो गहरी नींद में थी। माथे पर बंधी पट्टी जगह जगह से सुर्ख हो रही थी, चेहरे पे जर्दियाँ सी घुल गई थीं। वो एक ही दिन में कमला सी गई थी। उसके रेशम जैसे बाल हॉस्पिटल के तकिए पर बिखरे हुए थे। नौरीस की बातें अब तक उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। वो ख़ुद भी जायशा से शादी का ख्वाहिशमंद था। अगर दरमियान में खुर्रम की शादी ना होती तो अब तक अपनी और जायशा की शादी की बात कर चुका होता। अब वो जो खुर्रम की शादी के बाद सुकून से ये कदम उठाने वाला था, मौजूदा हालात ने उसका सारा सुकून गलत कर दिया था। जिस तरह उसके दुश्मन जायशा तक पहुंच गए थे, वो किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते थे। वो अब कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मेरी जान निकाल कर कितने सुकून से सो रही हैं। आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरी जान निकल गई थी आपके अगवा की खबर सुनकर। मैं आपको खुद से दूर नहीं रख सकता। उसने तकिए में बिखरे उसके बाल समेटे और मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा। अब बस जल्दी से मेरे पनाहों में आने की तैयारी कर लें। सिर्फ एक दिन और फिर हमारे दरमियान से ये दूरियां मिट जाएंगी। उसके हाथ को सहलाते वो मुस्कुरा कर बोला और आने वाले वक्त का सोचने लगा। उसे जायशा को बहुत तरीके से हैंडल करना था। वो एक मोहब्बत भरी नज़र उस पर डालकर बाहर निकल गया। अगली सुबह उसे डिस्चार्ज मिल गया था। वो चाह कर भी आराम ना कर सकी। दूसरे दिन मुज़ैना की मेहंदी थी। जायशा की गैर मौजूदगी में एकेडमी सफ़िया ने संभाली थी। वो मुज़ैना को मेहंदी लगाने आई थी। इसी बहाने जायशा का हाल अहवाल भी दरियाफ़्त कर लिया। साइज़ा बेगम ने जायशा को भी मेहंदी लगवा दी। वो माँ को इनकार ना कर सकी थी। उनकी मुस्कुराहट आज सुबह से थम न रही थी। वो वजह तो ना जान सकी, मगर वो उनकी खुशी में खुश थी। सफ़ीर रात घर में दाखिल हुआ तो सामान से लदा पंदा हुआ था। मुज़ैना की शादी के मुनासबत से वो सब घर वालों के लिए ख़रीदारी करके लाया था। बहनों को शॉपिंग बैग्स थमाने के बाद जब वो कमरे में आया तो सुहाब ने एक तीखी नज़र उस पर डाली। फुर्सत मिल गई अपनी बहन से या मज़ीद लाड चोंचले बाकी हैं? नफ़रत से सुहाब ने कहा। मेरी बहन आपकी भी कुछ लगती है। वो संजीदगी से गोया हुआ। सॉरी टू से, मगर मुझे फजूल रिश्ते बनाने का कोई शौक़ नहीं है। हाथों पर क्रीम लगाते हुए कड़वे लहजे में बोली। सफ़ीर ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से अपने सामने किया। फजूल रिश्ते बनाने का ही शौक़ है आपको, जब भी रात के अंधेरे में एक अनजान लड़के के साथ भाग गई थी। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सुहाब को उंगलियां गोश में धंसती हुई महसूस हुई। मुझ पर तंज के तीर मत चलाया करो, मैंने नहीं कहा था मुझसे शादी करने को। वो बदतमीज़ी से गोया हुई। आप अपने जामे में रहें और ज़बान इतनी ही खोलें जितनी के सामने वाली की सुन सकें। मेरी अम्मी आपकी अम्मी और मेरी बहनें आपकी भी बहनें हैं। ये बात अपने नन्हे से दिमाग में बिठा लें। सफ़ीर ने 2 उंगलियों से उसकी कनपटी ठोकी। जब मैं तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती तो तुम्हारे रिश्तों को क्यों मानूंगी? गिरफ्त हल्की होने पर वो तमस्खर से कहती ही पलटने लगी थी कि सफ़ीर ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हिमाल करके उसे करीब किया। वो उसके सीने से आ लगी। दोनों में इंच भर का फासला भी नहीं रहा। बीवी तो मैं भी आपको नहीं मानता। भला बीवी आपकी तरह होती हैं, जिन्हें ना तो शौहर का कोई काम करना आता है, ना ही घर आने पर उसे वेलकम करना जानती हैं, और ना ही शौहर को खुश रखना आता हो। उसके लबों को छूता वो संजीदगी से बोला। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो सुर्ख चेहरा लिए उसे गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। चांद को गुरूर जचता नहीं है, पता है क्यों? वो लहजे भर को रुका। क्योंकि उसमें दाग होता है और सफ़ीर को दागदार चीज़ें पसंद नहीं। वो उसे एक झटके से छोड़कर पीछे हटा। ये शॉपिंग आपके लिए थी। कल मुज़ैना की मेहंदी है, ज़रा सलीक़े से तैयार हो जाइएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
اس کی بڑبڑاہٹ پر وہ مڑا، سخت لہجے میں بولا، کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، وہ میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، فائنل سیمسٹر ہے اور ایگزام بھی ہونے والے ہیں۔ وہ اس کے تاثرات جانچے بنا بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، تعلیم تمیز اور تہذیب سکھاتی ہے، ماشاء اللہ سے آپ میں یہ دونوں چیزیں ہی مفقود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رہی سہی بھی چلی جائے۔ وہ بول کر کپڑے الماری سے نکالتا واش روم میں گھس گیا، واپس آیا تو کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ میرے کردار پر تو بہت جلدی انگلیاں اٹھتی ہیں، تمہاری اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکیڈمی کے بہانے میرے بھائی سے ملاقاتیں کرتی رہی ہے وہ، اپنی اداؤں سے شیر بھائی کو آخرکار اس نے پھنسا ہی لیا۔ مجھے تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے میری شادی یہاں کی ہی اسی لیے ہے تاکہ عائشہ کا حصول آسان ہو جائے۔ تمہاری بہن نے بہت اونچا ہاتھ مارا ہے، چند ہی ملاقاتوں میں میرے بھائی کو اس کی زبان صفی کے زوردار تھپڑ نے بند کروا دی تھی۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں غصے اور اشتعال کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں، جبڑا بری طرح تھرک رہا تھا۔ خبردار، جو آپا کے بارے میں گھٹیا بات کی تو، ورنہ میں اپنی تربیت بھول جاؤں گا۔ آپ تو میری آپا کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ کبھی وقت ملے تو آئینے میں صورت دیکھ لیجیے گا اپنی، اب پھر دیکھیے گا میری بہن کو۔ میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، مگر اب نہیں، بہت ڈیل دے دیا کل سے، سیدھی طرح کام پر لگیں، فارغ نہ دیکھوں میں آپ کو۔ اور ہاں، صبح پہلی فرصت میں آپا کی طبیعت پوچھے گا۔ سرد لہجے میں بول کر وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ باہر وہ مضطرب تھا تو اندر وہ بے چین تھی۔ سفید بے داغ لباس پہنے وہ خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر والیٹ جیب میں ڈالنے لگا۔ گھڑی پہن کر اس نے تنقیدی نظر اپنی تیاری پر ڈالی۔ پورے کمرے میں پوائزن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی، وہاں بھی پوچھ رہی ہیں کب تک نکلنا ہے؟ نورس حماس کو گود میں لیے اس سے مخاطب ہوا تھا، مگر اس کی تیاری دیکھ کر معنی خیزی سے گنگنایا، آگے براتی پیچھے بینڈ باجا، آئے دلہے راجا گوری کھول دروازہ۔ ارشیر نے اسے گھورا، واؤ چاچو، یو آر لکنگ سو چارمنگ۔ حماس کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ شلوار سوٹ کم ہی زیب تن کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو اس پر خوب جچتا تھا۔ مائی لٹل چائلڈ آلسو لکنگ چارمنگ۔ اس سے گال پر بوسہ دیتے وہ کمرے سے نکلا۔ روشنی نیچے تیار کھڑی اس کی ہی منتظر تھی۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کتنے ارمان تھے میرے تمہاری شادی کے، مگر عائشہ سے زیادہ اہم تو نہیں، شاید یہ سب اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ وہ اداسی سے کہہ کر شوق ہوئیں، اور شیر نے مسکراہٹ دبا کر گاڑی سٹارٹ کیا اور مین گیٹ عبور کیا۔ ساجدہ آنٹی نے عائشہ سے ذکر نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا اس کا، کہیں عین موقع پر شادی سے انکار کر دیا تو۔ نوریز نے اسے چھیڑا، بس تم اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور شیر نے اطمینان سے کہا تو وہ بلبلا اٹھا، اب میں اتنا بھی کوئی ڈریکولا نہیں کہ بھابھی انکار ہی کر دیں۔ راستے بھر ان کی نوک جھونک جاری رہی۔ وہ زرد اور آتشی رنگ کے سوٹ میں ملبوس مزینہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کرتی سبز رنگ کی تھی جس پر جھلملاتے ستارے اور گوٹے سے کام کیا گیا تھا۔ اس کی ننیالی کزنوں نے بری طرح اسے گھیر رکھا تھا۔ پارس اور ایک دوسری لڑکی جو اس کی دور پار کی کزن تھی اس کے بالوں میں گجرا سیٹ کر رہی تھی۔ عائشہ اس کے دائیں ہاتھ میں گیندے اور گلاب کے کنگن پہنا رہی تھی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے معطر سا ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں شور شرابہ اور ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ باہر کئی ڈیک پر آج کے دن کی مناسبت سے گیت چل رہے تھے۔ شادی والا گھر تھا، خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ عائشہ خلاف توقع خاموش تھی مگر خوش تھی۔ مزینہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی مگر بھرے گھر میں اسے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا ہم ایک ہی دن شادی کریں گے، مزینہ نے ٹھنڈی آہ بھری، مگر تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ پارس نے لقمہ دیا تو سبھی ہنس دیں۔ ان کی ہنسی سے کمرہ زعفران ہو گیا۔ بلے بھائی، تم تو بڑی جگمگا رہی ہو، دیکھنا کہیں خرم صاحب آج ہی رخصتی نہ کروا لیں۔ صفیہ نے تان اڑائی تو وہ جھینپ سی گئی۔ آپا، آپ تیار ہو جائیں، اب تو مزینہ بھی تیار ہو گئی ہے۔ پارس نے دوپٹہ سیٹ کر دیا تھا، اب وہ فارغ ہو کر پلنگ پر بیٹھی عائشہ کو تیار ہونے کا کہہ رہی تھی، جو صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ساجدہ بیگم نے تو اسے کہا تھا کہ وہ پہلے خود تیار ہو جائے پھر بے شک تیار کرتی رہے مزینہ کو، مگر اس کی بھی کوئی ضد تھی کہ پہلے اسے تیار کرے گی پھر خود تیار ہوگی۔ ہاں، بس جا رہی ہوں۔ دوپٹہ اوڑھتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ خرم اور اس کی فیملی والے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ تھوڑی دیر قبل ہی پہنچے تھے۔ خالدہ بیگم نے ان سب کا بہت شاندار استقبال کیا تھا۔
دل افروز اور شمائم تو خوشگوار سی حیرت میں مبتلا رہ گئی تھیں۔ وہ لوگ اندر آ رہے تھے تو مزینہ کی کزنوں نے گیندے اور گلاب کی پتیاں ان پر نچھاور کی تھیں اور بہت خوش اخلاقی سے وہ لوگ شمائم اور دل افروز سے ملی تھیں۔ خالدہ بیگم ثروت بیگم سے مل کر انہیں صحن میں لگے صوفوں کے پاس لے گئی تھیں۔ ارتضیٰ اور عصمت صاحب بھی وہیں بیٹھ گئے تھے۔ خرم درمیانی صوفے پر ٹھاٹھ سے بیٹھا تھا۔ گہرے سبز رنگ کے تارکشی کے کام والے کرتے اور سفید شلوار پہنے وہ خوب رو لگ رہا تھا۔ موقع کے مناسبت سے گلے میں 7 رنگی چنری کا پٹکا ڈالے وہ اپنے مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے صفی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد عرشے لوگوں کی آمد پر ماحول اور بھی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ نوریز کے کہکوں اور عرشے کی شوق و شریر گفتگو اور صفی کی برجستہ جملہ بازی نے محفل زعفران زار کر دی تھی۔ روشنی تو مزینہ کے پاس آ گئی تھی جہاں شمائم اور دل افروز پہلے سے موجود تھیں۔ روشنی صحاب سے ملیں تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، وہ اداسی سے بولی۔ بس نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ وہ مزینہ کو چھیڑنے لگیں، پھر باقی سب سے ملیں۔ کافی عرصے بعد انہوں نے دل افروز کو دیکھا تھا۔ شمائم سے تو شادی سے پہلے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، پھر اس کی شادی کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا تھا۔ اب خرم کی شادی کے سلسلے میں وہ یہاں آئی ہوئی تھی تو اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ ہائے اللہ روشنی، آج تو بڑی روشنیاں بکھیر رہی ہیں۔ مزینہ نے اپنی حیرت چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی تعریف پر وہ پل بھر کو جھینپ گئی تھیں۔ یہ روشنیاں عائشہ کی مرہون منت ہیں، انہوں نے معنی خیزی سے کہا۔ صحاب کا تن من جھلس گیا۔ عائشہ کے ذکر پر اندر تک کرواہٹ بھر گئی۔ ویسے موصوفہ کہاں چھپی بیٹھی ہیں؟ روشنی نے نظریں اطراف میں گھمائیں۔ وہ کافی دیر سے انہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ تیار ہونے گئی ہے۔ مزینہ نے کنگنوں کو سیدھا کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ کاہی گرین کرتی کے نیچے نارنجی رنگ کا گوٹے کے کام والا شرارہ پہنے وہ پلاسٹک کی جاپانی گڑیا جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ کمزوری کے باعث بیوٹی بون مزید ابھر آئی تھیں۔ البتہ بال اس نے نہیں بنائے تھے۔ سر میں ٹانکے لگے ہونے کی وجہ سے وہ شاور بھی نہیں لے سکی تھی۔ بالوں کی کھجوری چٹیاں کر کے اس نے آگے ڈال لی تھی۔ چند شرعی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرخ و سفید پیروں میں نازک سے سلیپرز پہن کر دوپٹہ سر پر درست کر کے وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے مزینہ کے پاس آ گئی تھی۔ اتنے مہمانوں میں مرد بھی شامل تھے۔ اسے اتنی حیا آئی تھی کہ وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ دوپٹے کے پلوں سے چہرہ چھپاتے وہ ریحان سی ہو گئی تھی۔ جاتے وقت تو سادگی میں تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر اب اتنے لوگوں کے سامنے اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا اس طرح تیار ہو کر روبرو جانا۔ چاچو گرین فیری، اس شیر کے برابر میں بیٹھے حماس نے اس کا بازو ہلاتے اسے متوجہ کیا۔ پہلے تو اس نے گھورا کہ وہ ہر آتی جاتی خوبصورت لڑکی کو اس کے کپڑوں کے رنگ کے حساب سے فیری کا نام دے رہا تھا اور اسے مطلع بھی کرتا جا رہا تھا کہ چاچو یہ پنک فیری ہیں، یہ پرپل فیری ہیں۔ اور شیر نے اس کے چوتھی مرتبہ پکارنے پر زبردست طریقے سے اسے گھورا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہاں کتنی اور کس رنگ کی فیریز ہیں۔ ناؤ فنگر آن دا لپس۔ اس نے حماس کی ناک کھینچی تھی۔ او ہو چاچو، در دیکھیں تو وہ والی فیری بہت اسپیشل ہے کیونکہ وہ آپ کی برائڈ ہے نا۔ حماس نے ننھے ہاتھوں سے عرشے کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ دروازے کی اور موڑ کر جھنجھلا کر کہا۔ گھبرائی سی آدھے رخ پر حجاب کیے کھڑی وہ عائشہ ہی تھی جو اندر آنے کو پر تول رہی تھی پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر جلتی کرتی وہیں کھڑی میدان خالی ہونے کی منتظر تھی جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ اور شیر کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ تو واقعی اسپیشل فیری ہیں، اس نے دھیرے سے کہہ کر لب دبائے تھے اور پھر موبائل جیب میں ڈال کر قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ آپ کی ساری تیزی اور تراری بس ایک شخص کے آگے چلتی ہے، باقیوں کے سامنے تو آپ سہمی ہوئی ہنڈی بن جاتی ہیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔